बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। हफ्ते की सुबह जब ये वीडियो मेरी आप देख रहे हैं, तीसरा हवाई हमला किया है अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स ने नमरोज़ सूबे के दारुल हुकूमत ज़रंज में। किस पे हमला किया है और इस हमले की वजह क्या बनी थी? नीचे कौन था? किसको सपोर्ट करनी थी? क्या अफ़गान फ़ौजियों को सपोर्ट करनी थी? नीचे तो एक भी अफ़गान फ़ौजी नहीं था। वो दरअसल हमले की वजह क्या बनी थी, ये आपको मैंने बताना है। वो दरअसल कौन सा कोलैटरल डैमेज के ज़ुमरे के अंदर आम पब्लिक को निशाना बनाना चाह रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली वो जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि ज़रंज बॉर्डर जो है ना, ईरान के साथ बॉर्डर लगता है। और सुबह की मैंने आपको खबर में कल सुबह की जो मैंने आपको खबर आपके साथ शेयर की, जिसमें कहा था सरकारी मुलाजमीन ना गाड़ियाँ भर भर के ईरान के बॉर्डर की तरफ जा रहे, रश लगा हुआ था। अब जो मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ फ़ौजियों के ईरान के अंदर दाखिल होने की बात नहीं है। ये ताजिक बॉर्डर वाला मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाला मामला नहीं है। वहाँ फ़ौजी आए, अंदर घुसे, असला इधर रखा और घुस गए और कहा भाई हम पनाह लेना चाहते हैं, पीछे तालिबान आ रहे हैं, हमें मार देंगे। लेकिन यहाँ मामला कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, जिसने पूरे अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ मुजाहिदीन या तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान जहाँ जंग हो रही है ना, मोराल को एकदम मार के रख दिया। मुजाहिदीन के मोराल को चक के रख दिया और अफ़गान फोर्सेस के मोराल को मार के रख दिया। वो क्या चीज़ थी, किस तरह ये अफ़गान फ़ौजी अंदर दाखिल हुए हैं, किसके साथ दाखिल हुए, उसके बाद ईरान ने उनके साथ सलूक क्या किया है, आम शहरी भी गए और उनके साथ ईरान ने क्या सलूक किया है, इस वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बताऊंगा दीगर कौन कौन से इलाके हैं जहां तालिबान को ने कब्ज़ा किया है, फतह हुई है उन्हें, और एक डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक यह है कि वहाँ अफ़गान फोर्सेस ने दोबारा इलाके पर कब्ज़ा किया है। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो कल का इजलास था, उस इजलास में ना एक यूनाइटेड डिक्लेरेशन एक कहा गया, और उस मौके पर असल में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। अफ़गानिस्तान का जो सफ़ीर है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, जो मुस्तकिल मंदूब जिसे कहते हैं, मुस्तकिल जो सफ़ीर है ना अफ़गानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या शुदनी छोड़ी। शुदनी तो नहीं छोड़ी, हमें पहले भी पता था, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब जगह जगह ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मदद करे मदद करे मदद करे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा था, पाकिस्तान से किस तरह जहर उगला था, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तालिबान पर नई सफरी पाबंदियां लगाने पर गौर हो रहा है, और ये यूनाइटेड नेशंस गौर कर रही है, क्योंकि पहले भी तालिबान के ऊपर सफरी पाबंदियां थी, लेकिन दोहा में मुज़ाकरात की वजह से तालिबान की मूवमेंट को एक्टिव रखा गया हुआ था। हर बार अमेरिका से या यूनाइटेड नेशन के दफ्तर से परमिशन लेनी पड़ती थी। यही वजह थी कि तालिबान के जो कॉन्वॉयज़ थे ना, मुज़ाकरातकार, कभी ईरान चले जाते थे, कभी रूस चले जाते थे, कभी पाकिस्तान आते थे, कभी चीन जा रहे थे, कभी ताजिकिस्तान दावत पे जा रहे थे, तो ये सब चल रहा था। अब की जो मेरे पास इतलात वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने नई सफरी पाबंदियों का से मुतल्लिक गौर करना शुरू कर दिया, उसका एक स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया, गौर करना शुरू कर दिया। मज़ीद डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार ये आप चैनल देख रहे हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए कोई हिजत नहीं है, ये सिर्फ ये बटन है, इसको आपने दबाना है। और अगर मज़ीद आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास मुसलसल ये अपडेट्स भी पहुँचती रहा करें। डिटेल में बढ़ता हूँ जी। निमरोज़ सूबे पे कब्ज़े के बाद ना हिरात और लश्कर गाह में ना मोराल बहुत डाउन है, और ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। कहते हैं कि निमरोज़ सूबे पे कोई ख़ास किस्म की लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई है हाँ, बहुत ज़्यादा अफ़गान फोर्सेस ने रिटेलिएट नहीं करने की कोशिश की, यानी जवाबी हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गोलियां बहुत चली, फायरिंग बहुत हुई। कल सुबह की वीडियो में मैं सारी अपडेट आपको दे चुका हूँ। लेकिन ये पहला सूबा है, सूबाई दारुल हुकूमत नहीं है, आपको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये पहला मुकम्मल सूबा है जो तालिबान के कब्ज़े में है, दारुल हुकूमत समेत, पुलिस हेडक्वार्टर समेत, गवर्नर हाउस समेत, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत, तमाम सरकारी इमारतों समेत। यहाँ इस वक्त की जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पूरे सूबे में एक भी अफ़गान फ़ौजी मौजूद नहीं है,
ایک بھی افغان فوجی موجود نہیں ہے. وہ کہاں گئے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال ہرات و لشکرگاہ کا مورال بہت ڈاؤن ہے. ایک پورے صوبے پہ قبضہ ہو گیا ہو, جب بلند و باغ دعوے کیے جا رہے ہوں افغان فورسز کی جانب سے, جہاں اسپیشل فورسز بار بار آپریشن کر رہی ہوں, ایئر اسٹرائک کے ذریعے مدد دی جا رہی ہو, جہاں جنگجو لیڈرز یہ کہہ رہے ہوں اور پھر اگلے دن انہی کے گھروں کے اوپر طالبان لنچ اور ڈنر کر رہے ہوں, تو کتنا وہ مورال کتنا زیادہ ڈاؤن ہوگا. جو میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. اگر میں صرف افغان وار کو یا افغانستان کی صورتحال کو صرف میں اگر اپڈیٹ اور آپ کو نیوز اپڈیٹ دے رہا ہوں تو میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. اچھا جی, اور اس سے مقامی لیڈرز سے متعلق یہ اعتراض ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ سیز فائر کی طرف جائیں. مقامی لیڈر تو طالبان سیز فائر کی طرف جائیں, کیونکہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک چیز یہ اپڈیٹ تھی. دوسرا, میں نے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوجی گئے کیسے ہیں, وہ کون سے ٹینک تھے جو ایران کے پاس چلے گئے ہیں, وہ کون سی فوجی گاڑیاں تھیں, ملٹری گاڑیاں تھیں جس کو ایران نے قبضے میں کیا ہے. یہ تمام چیزیں بالکل پروف کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ میں بات کروں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس میں یہ کہوں کہ بھائی آپ ویڈیو دیکھنے کے شوق میں وہ دیکھیں. نہیں, میری ویڈیو کا اگر آپ کو ریفرنس کراس چیک کریں, اگر آپ کو نہ ملے وہ خبر تو آپ پلیز مجھے کیا کہتے ہیں انسبسکرائب کر دیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت ریسرچ کر کے آپ تک ویڈیو پہنچاؤں, ٹھیک ہے. اچھا جی, شبرگان اور لشکرگاہ شدید لڑائی ہے جی. اور شبرگان سے متعلق میں نے آپ کو کل بھی پریڈکٹ کیا تھا اور آج بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں. شبرگان دوسرا صوبائی دارالحکومت ہے جازان صوبے کا, جس پہ طالبان مکمل طور پر قبضہ کر چکے. دوستم کا محل یہی تھا, پولیس ہیڈ کوارٹر یہی تھا, انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر یہی تھا جس پہ طالبان قبضہ کر چکے ہیں. چاہے اس کے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر طالبان کا یہاں قبضہ ہو چکا ہے صوبائی دارالحکومت میں تو یہاں کوئی سیکیورٹی فورس کے اہلکار موجود نہیں ہوں گے, نہیں, مین عمارتوں سے مراد میں لے رہا ہوں. تو شبرگان کی اپڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی. دیگر کئی عمارتیں جو طالبان کے قبضے کے اندر موجود ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ فرا صوبہ, فرا شہر, 2 ملٹری بیس پہ طالبان نے قبضہ کیا جی. رات کی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. اور 4 پولیس پوسٹ پر قبضہ کیا ہے, اور اس کو سرکاری ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. آئی ٹی وی نیوز کر رہا ہے اور پجووک بھی اس کو کر رہا ہے, اور طالبان ذرائع تو کنفرم کر ہی رہے ہیں. اچھا, ٹھکر پروونس کا تلکان صوبائی دارالحکومت ہے, ادھر طالبان داخل ہو چکے ہیں اور یہاں لڑائی ہو رہی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کون سی جگہ ہے؟ ٹھکر پروونس, تالوکان کا صوبائی دارالحکومت ان کا کہلاتا ہے, وہاں طالبان داخل ہو چکے ہیں. شبرگان سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا, جنرل دوستم کے گھر کے اندر فوٹیج ہے, اور دوستم کا اہم ترین کمانڈر جسے کہتے ہیں نا دایاں بازو, اس کا نام ہے میراز جازان. وہ جہاں بھاگ ہو گیا طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے. جنرل کے گھر میں طالبان اور جنرل کا اہم کمانڈو طالبان کے ہاتھوں جہاں بھاگ ہو گیا, یہ بھی کنفرم ہے. اچھا جی, سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے متعلق پہلے آ جاتے ہیں, پھر آپ کو میں بتا دیں گا کیا ایران کے بارڈر پہ کیا ہوا ہے. صرف فوجی نہیں گئے, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں سیکیورٹی کونسل کا ایک ڈکلیریشن سامنے اناؤنس کیا گیا, مشترکہ اعلامیہ کیا گیا کہ جو مذاکرات کار ممالک ہیں نا طالبان سے, وہ اپنی کاوشیں مزید تیز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ روس سے مخاطب تھے, ایران سے مخاطب تھے, چین سے مخاطب تھے, پاکستان سے مخاطب تھے, یہ سب چیزیں تھیں. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی کوششوں کو مزید بڑھا دیں طالبان کو ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے, یا افغانستان کو جو مسئلہ اس کے سیاسی حل کی طرف مزید کوششیں شروع کریں, مزید کوشش شروع کریں. پاکستان پہلے بھی کوششیں کر رہا تھا, پاکستان آئے روز کلیریفیکیشن بھی دیتا رہتا ہے, لیکن جن کے لیے پاکستان کوششیں کرنا چاہ رہا ہے اور جن کی وجہ سے پاکستان میں 70,000 فوجی دنیا سے گیا اور پاکستانی شہری دنیا سے گیا, ان کے لیے, ان کے دل کے اندر ہمارے لیے کیا ہے, یہ جاننا بڑا ضروری تھا. ہمیں معلوم تو تھا, ہمیں اشرف غنی کی زبان کوٹ ان کوٹ کر کے وہی ورڈز جو انڈیا بولتا ہے وہی ورڈز اشرف غنی بول رہا ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہے, کس طرح انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان مخالف ہیش ٹیگس چلے گئے, پابندیاں لگائی جائیں پاکستان پہ, سیکشن ہیش ٹیگ لگایا گیا, پھر اس کے بعد کچھ اور لگایا گیا. یعنی یہ سب چیزیں میڈیا وار پوری اشرف غنی چل رہے تھے. لیکن اتنے بڑے فورم پہ جا کے جب اشرف غنی کا ریپرزنٹیٹیو یعنی افغانستان کا مستقل مندوب یہ کہہ رہا ہے کہ افغان سفیر اسحاق زئی مستقل مندوب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور طالبان نا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے, اور پاکستان طالبان کو پناہ گاہ دیتا ہے اور لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے. اس موقع پہ میرا سوال بھی یہی ہوگا کمنٹس میں آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے, کیا
اس ملک کی مدد کرنے کو دل کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. جو کرنی ہے پاکستان نے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی ہے, کیونکہ اگر طالبان ادھر پورا کور کر گئے, جو بہت مشکل کام ہے, تو پاکستان کے اوپر ہی تھرسٹ آنی ریفیوجیز کی شکل کے اندر. یہ سیاسی حل ہی پاکستان کا ہے. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, محیط یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, آرمی چیف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, یعنی ISPR بھی کہہ چکا ہے. ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صرف اخلاقیات کی اس سے بڑی گری ہوئی اپروچ کوئی نہیں ہوگی. اچھا جی, میں نے آپ کو یہ بتانا تھا, اور دوسرا بتانا تھا کہ قندھار کا ہے ڈنگ ڈسٹرکٹ دوبارہ افغان فورسز کے قبضے میں آ گیا. اب آ جاتا ہوں سب سے بڑے ٹاپک کے اوپر, اور وہ ہے نمروز صوبہ. اچھا, نمروز صوبہ کا صوبائی دارالحکومت ہے زرنج. وہاں پولیس ہیڈ کوارٹر پر جس وقت میں آپ سے بھی بات کروں سے کچھ دیر پہلے تیسرا ہوائی حملہ کیا ہے افغان فورسز نے. وہ کیوں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف عوام کو نشانہ بنانا تھا. پولیس ہیڈ کوارٹر پہ عوام کو, پولیس چیف بھی طالبان کے پاس ہے, اچھا انٹیلیجنس چیف بھی طالبان کے پاس ہے, اور اس بلڈنگ کے اوپر حملے کا مطلب ہے کیونکہ نیچے کوئی فوج نہیں ہے, عام پبلک کو نشانہ بنانے کے لیے یہ تیسرا حملہ کیا گیا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے ایسے ہی نہیں بریڈ اینڈ بٹر بن کے ایک صوبہ پورا چلا گیا طالبان کے پاس. ہم نے تھوڑی کوشش ضرور کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں بتاؤں. اچھا جی, لوگوں نے استقبال کی ہے, اس کے مناظر بھی سارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, میں نے آپ کو بتایا, لیکن اصل کیا ہوا ہے؟ عام پبلک تو جا رہی تھی, سرکاری ملازم بھی جا رہے تھے. عام پبلک کو پکڑ کے ایران نے واپس بھیجا کہ نہیں, آپ ایران میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جو زرج کی جو چیک پوسٹ ہے, جو میں نے بولا کہ سب سے مین چیک پوسٹ ہے بھارت کی, تو بس سمجھ لیں گئی نا. یہ جو مین چیک پوسٹ ہے سینٹرل ایشیا ممالک, ساؤتھ ایشیا ممالک اور مڈل ایسٹ سے افغانستان کو ملانے کے لیے, اس چیک پوسٹ سے پبلک کو بھیجا. آپ کو پتہ ہے کس طرح گئے ہیں وہ لوگ؟ افغان فوجی ٹینکوں سمیت ایران بارڈر کے اندر داخل ہوئے ہیں. بھاگ کے یہ حالت تھی, بکھلاڑ کا یہ عالم تھا. ٹینکوں سمیت داخل ہوئے ہیں, ٹینکوں کے سمیت داخل ہوئے ہیں. ملٹری گاڑیاں اندر گئی ہیں, ملٹری گاڑیاں گئی ہیں, اور سینکڑوں فوجی, میں 10 20 25 50 کی بات نہیں کر رہا, سینکڑوں فوجی پکڑے, سب کو دھرا ہے, سب کو ایران نے دھرا ہے. موڑ کے لے کے آئے ساری گاڑیاں, فوٹیجز شیئر ہوئی ہیں, موڑ کے لے کے آئے ساری گاڑیاں. زابل ملٹری پارکنگ کے اندر وہ تمام گاڑیاں پارک ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑی کوئی ہزیمت ہے؟ آپ اصل سمیت ہی کسی ملک کے اندر گھس جائیں, بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو. یہ ہوا ہے. صرف فوجی نہیں گئے کہ طالبان پیچھے سے ماریں گے, ان کا اسلحہ بھی امریکی اسلحہ تھا. سارے کا سارا امریکی اسلحہ ایران میں گیا ہے. ٹینک سمیت گیا ہے, ملٹری گاڑیوں سمیت گیا ہے, ویپن گنے, لائٹ ہیوی مشین گن سب کے ساتھ گیا ایران کے اندر افغان فوجی. اچھا جی, گورنر ہاؤس پہ پہلے قبضہ ہے, اب امید یہ کی جا رہی کہ شاید اس پر اٹیک کیا جائے گا. پولیس ہیڈ کوارٹر پہ میں نے آپ کو بتایا 3 اسٹرائک ہو چکی ہے. انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی مجاہدین کے پاس ہے. یہ وہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, ایران نے ان تمام فوجیوں کو ایک گراؤنڈ کے اندر قید کر کے رکھا ہے, اور اب اشرف غنی صاحب کو ریکویسٹ ہونی ہے تو پھر ان کو ریلیز کیا جائے گا. پاکستان جیسے کیک پیسٹری نہیں مل رہے ہیں, پاکستان جیسی چائے نہیں مل رہی, پاکستان جیسے کھانے اور دوائیاں نہیں مل رہی. یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ ایران ہے جس نے, ترکی نے پہلی 400 بندر سٹے کر کے رکھا. میں نے کہا چلو واپس, پبلک کہہ رہی ہے. میں آپ کو سارے ریفرنس دیتا ہوں, پجوک لے لیں, تلو نیوز لے لیں, اور ساتھ ساتھ آپ سرکاری جو ان کا ہے ذبیح اللہ مجاہد, اس کی ٹرانسلیشن لے لیں, اور وہاں کے مقامی جو جتنے بھی ہیں, UNA میں لے لیں آپ, اس کے علاوہ وائس آف امریکہ لے لیں. سارے ریفرنسز میں دے کے آپ کے ساتھ ساری بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے حال. اور اب کب تک یہ سوشل میڈیا وار کر کے انڈیا کے ساتھ مل کے اپنے ہی دوست سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ آخر میں کسی نے نہیں رہنا, پاکستان نے افغان کے ساتھ رہنا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں, چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں, کمنٹس کا میں انتظار کروں گا. اللہم صلی علی محمد.